अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज जुमा है, जिसका मतलब है कि आज कॉलर्स डे है। हम आपकी ही बात सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सवालात के कुछ ठोस जवाब भी दे सकें। हमारे नंबर्स, कॉलिंग नंबर्स स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, मैं एक दफ़ा दोहरा देता हूँ। 021-3233-0923 और इस 23 की जगह आप 28 और 30 को भी डायल कर सकते हैं। और अब चलते हैं अपने पहली कॉलर की जानिब, जो हैं कौन? जाहिर है कामरान अली साहब नवाब शाह से। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह जी। पहले तो कफस में कैद किया, सयाद ने फिर ये हुक्म दिया, होठों को सी अश्कों को पी, दर्द भी से फरियाद ना कर। बट बच्चों की किडनैपिंग के जो वाकयात कामरान भाई, अगर आपका शेर है तो बहुत अच्छा है जी। अगर आपका शेर है तो बहुत अच्छा है। नहीं सर, मेरा शेर कहाँ, मैं तो पढ़ के सुना दो। अच्छा, किसका है वैसे? सर ये बच्चों की किडनैपिंग के वाकयात जो बढ़ते जा रहे हैं और इस हवाले से अफवाहें भी चल रही हैं। मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जो है ना मुख्तलिफ तस्वीर और वीडियोस जो है ना शेयर की जा रही हैं, जिसमें बोन मैरो के हवाले से और बच्चों के आधा के हवाले से जो है खबरें गर्दिश में हैं जी। मुल्क का अभी तक वजीर दाखिला भी नहीं है कोई, और हुकूमत नीलामी से और मुख्तलिफ जो दावों से बाहर कब आएगी। अच्छा जी, दो तीन आपने बातें की हैं, मैं तीन मुख्तलिफ बातें हैं, लेकिन एक कहता हूँ क्योंकि इन्होंने जो बात की है ना, जो बच्चों की किडनैपिंग वाली, बिल्कुल ये बात सच है कि पिछले मेरे ख्याल हफ्ते दो हफ्ते में भी इस तरह के 2-3 इंसिडेंट्स आए हैं। लेकिन जो बातें व्हाट्सएप पर की गई हैं उनमें इतनी हकीकत नहीं है। एक चीज़ मैं आपको प्लीज़ क्लैरिफाई कर दूँ कि जो लोग बच्चों को अगवा करते हैं वो एज़ो के लिए नहीं करते, क्योंकि बच्चों के एज़ो किसी के काम नहीं आते। ये एक व्हाट्सएप बेस्ड र्यूमर है। मैं लोगों को कहूँगा कि प्लीज़ इससे मोहतात रहें, क्योंकि ये जो व्हाट्सएप पर जो झूठी खबरें फैलती हैं ये जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। भारत में हमने यही देखा है, कहीं ये ना हो कि वही ट्रेंड, वही पैटर्न पाकिस्तान में भी शुरू हो जाए, जिसका मुझे काफ़ी डर है। जहाँ तक वज़ीर दाखिला तो इमरान खान नीलामा, हाँ बिल्कुल, और नीलामियों की बात है तो ये फर्स्ट स्टेप है। उम्मीद है कि इसके बाद कुछ हम एक्चुअल पॉलिसीज़ और उन पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेंगे। जी। मोहम्मद शिराज साहब हैं इस्लामाबाद से। हेलो 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 मोहम्मद शिराज साहब। अच्छा, मोहम्मद शिराज साहब ड्रॉप हो गए हैं। मोहम्मद इमरान खान साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर साहब और असदुल्लाह साहब, आपको बहुत बहुत सलाम हो। वालेकुम सलाम। मुझे एक डेढ़ सवाल करना है और एक करेक्शन करनी है जरा सी। पहले तो सर सवाल ये है मेरा कि हमारे मोहतरम असद उमर साहब और इमरान खान साहब हुकूमत में आने से पहले बड़े बड़े चार्ट साफियों को दिखाया करते थे प्रोजेक्टर के ऊपर चढ़ा के कि हमने ये सही कर देना है, वो सही कर देना, सब कुछ इनको मालूम था कि खजाना खाली है, क्या क्या कुछ है। और आजकल एक गाने के अलावा कोई और गाना सुनाई नहीं देता कि ये लूट गया, वो लूट गया। सर ये तो इनको सब पहले से पता था। असद उमर साहब तो कहते थे गैस की कीमत बढ़नी नहीं चाहिए, तो पाकिस्तान की पैदावार है, पेट्रोल में 54 रुपए कर दूंगा और 50 रुपए कर दूंगा। ये सारी ड्रामेबाजी मुझे महसूस होता है इन्होंने कुछ करना कराना नहीं है, सिर्फ ये पिछलों पे इल्जाम लगा ही रहे। हमने 8 हुकूमतें देखी हैं सर मैंने अपनी जिंदगी के अंदर, जिसके अंदर हमेशा मैंने यही सुना है कि खजाना खाली है जी, ठीक है ना। लेकिन अब आप आगे स्टेप तो कुछ करें। अच्छा, दूसरी बात सर मेरी एक सुनने में ये आई कि इस सदी के अंदर हमारे सिर्फ 2 ही लीडर हैं, एक इमरान खान और एक तैयब उर्दवान साहब। तो मैं तैयब उर्दवान साहब का नाम निकाल के इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब का नाम डालना चाहता हूँ। इस सदी में 2 ही लीडर है, एक डोनाल्ड ट्रंप और एक इमरान खान। अब इन दोनों में मुकाबला है कि कौन ज्यादा यूटर्न लेता है या कौन ज्यादा झूठ बोलता है। बस थैंक यू सर। ठीक है जी। करेक्शन कुछ करनी थी इन्होंने, वो क्या था? करेक्शन का मुझे नहीं पता, और डेढ़ तो नहीं थे, वैसे 2 ही थे। वैसे इस पे इमरान साहब के जो कमेंट किए इस पे तफसील की गुंजाइश तो नहीं है। एक बात, खुद आप अपना तारुफ हवा बहार की है वो सब कुछ सही है, लेकिन आप देखिए
اگر آپ 8 حکومتوں سے مطلب انہوں نے ایک برس جو ہے وہ صبح سے لوڈ کیا ہاں وہ اور رات کو 11 بجے کا انتظار کر رہے تھے. ہاں بات بالکل صحیح ہے آپ کی عمران خان صاحب. ہر حکومت یہی کہتی ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو پھر تھوڑی سی اصلیت آپ کے سامنے آتی ہے. سیاستدانوں اور سیاسی پارٹیوں کا کام ہے کہ وہ آپ کو یہ کہیں کہ جی جیسے ہی ہم آئیں گے دودھ کی نہریں آئیں گی. جب وہ آتے ہیں ان کو پتہ لگتا ہے کہ جی دودھ کیا مطلب ڈیم ہی نہیں بنے. میرا خیال ہے ہم بے صبرے بھی ہیں تھوڑے سے. اچھا 100 دن تو ابھی پورے نہیں ہوئے. کتنے دن ہو گئے سر؟ میں آپ کے 100 دن کا انتظار کر رہا ہوں. ویسے آپ نے گنتی لگائی ابھی تک کتنے دن باقی؟ 100 دن نہیں ہوئے. کتنے دن باقی؟ 1 مہینہ پورا ہوا. 1 مہینہ پورا 2 مہینے اور ابھی 2 مہینے اور ہیں. تو محمد عمران خان صاحب آپ ڈے 101 پہ ضرور کال کیجئے تو وسط صاحب آپ کا جواب دے گا. جی اگلے کالر کون؟ عزیر احمد ہیں کراچی سے. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ سر گزر رہی ہے, آپ سنائیں. I am calling for the first time. جی. I have been following you since few months. You all are amazing people. Thank you. I feel so proud that we have journalists like you in Pakistan. Thank you. بڑی مہربانی. مجھے پوچھنا یہ تھا کہ I wanted to know your views about recent issue of Cyril Almeida and Murtaza Solanki. So please can you enlighten me with update on Cyril and also what do you think about Fawad Chaudhry's statement on Solanki صاحب؟ عزیر صاحب میری انگریزی تھوڑی سی کمزور ہے, اگر آپ اردو میں سمجھا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو ریسنٹلی سیرل کے ساتھ ہوا ہے اینڈ دین فواد چودھری کی اسٹیٹمنٹ اباؤٹ مرتضیٰ سولنکی, تو میں اس پہ آپ کے ویوز جاننا چاہ رہا ہوں. آلسو سیرل کی کیا اپڈیٹ ہے, کہاں وہ کیس پہنچ رہا ہے, تو وہ بھی مجھے معلوم کرنا تھا. پکا مروانے کے چکروں میں ایسا کرے یار. بات سنو, جو پینل پہ پروڈیوسر صاحب انہیں فواد چودھری کا نمبر دے دیں. اگلی کالر ہے نسیم احمد صاحب. کہاں سے؟ اسلام آباد سے. السلام علیکم نسیم صاحب. السلام علیکم جناب, نسیم عثمانی عرض کر رہا ہوں. اچھا سوری سر. اللہ آپ کو بہت عزت دے, برکت دے, ہمیشہ سلامت رکھے آپ کو. آپ کو بھی سر, بہت مہربانی. گزارش یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت سچ بولتے ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں. اسلام آباد میں جب 18 امینڈمنٹ ہوئی تو اس کے بعد ہمارے اسلام آباد کے اندر کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. ایک قائد اعظم یونیورسٹی ہے. جب اس سے بات کی گئی کہ بھائی آپ ایفیلیشن دے دیں ان کالجوں کو, ان اسکولوں کو جو بھی بنے ہوئے ہیں ہمارے, ان کی سب کی ایفیلیشن تھی پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ. 18 امینڈمنٹ کے بعد وہ ایفیلیشن ختم ہو گئی اور ہائر ایجوکیشن نے باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا. اس سال ان کے بی اے میں, بی ایس سی میں, ایم اے میں داخلے نہیں ہو رہے. قائد اعظم یونیورسٹی کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو سوشل سائنسز کے سبجیکٹ ہی نہیں ہیں, ہم کیسے دے دیں. جب ان سے بڑی مشکل کی گئی, بات کی گئی, ساری چیزیں گئی, تو وہ کہتے ہیں جی 1.5 لاکھ روپے تقریباً ایک بچے کے اوپر فیس آئے گی. آپ مجھے بتائیں وہ جو غریب بچیاں وہاں پڑھ رہی ہیں, جو وہاں عرصہ برس سے وہاں پر ہیں لوگ, اسلام آباد میں رہ رہے ہیں, کیا ان کو خیال نہیں تھا کہ کوئی یونیورسٹی بنائی جائے؟ اس کے بعد جب وہ پیسے رکھے گئے, میں بڑی لڑائی لڑی ہے میں نے اس کے لیے ماشاءاللہ سے آپ کی دعا سے, جب اس کے لیے پیسے رکھے گئے 18 کروڑ روپے ہائر ایجوکیشن کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور 3-4 سال ہو گئے اس کو. اس کا چارٹرڈ بن گیا, ممنون صاحب کے آفس سے وہ دستخط ہو گیا اور پھنس گیا جا کے وہ کیبنٹ ڈویژن کے اندر بابوؤں کے ساتھ. بابوؤں نے جو ہے نا اس کے اوپر کوریاں لگانی شروع کر دی کہ ٹیچرز کا کیا ہوگا, F-72 کو جو آپ یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں. یہ یونیورسٹی عزیر صاحب آپ بنانا چاہ رہے تھے یا آپ کا کوئی دوست بنانا چاہ رہے تھے؟ کیا میں سمجھا نہیں. یہ گورنمنٹ یونیورسٹی بن رہی تھی. اچھا, یہ گورنمنٹ کی یونیورسٹی بن رہی تھی کیونکہ اسلام آباد میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. اس کا 18ویں ترمیم سے کیا تعلق ہے؟ مجھے ویسے واقعی بہت یہ باتیں اس لیے سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کا تعلق یہ ہے کہ اس میں پروونسز میں ساری ایجوکیشن کو بھیج دیا گیا. بھیا 18ویں ترمیم کے تحت جو ہے فیڈرل جو ٹیریٹری ہے وہ بھی اسی طرح اس کے اختیارات ہیں جس طرح چاروں صوبوں کے اختیارات ہیں. میں واقعی کنفیوز ہوں اس لیے کہ میرے لیے ہاں ٹھیک ہے تھینک یو. میرے لیے جو ہے یہ بہت بات میرے لیے نیوز ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی نے سوشل سائنسز نہیں ہے. مجھے نہیں پتا, مجھے معلوم ہے نا سوشل سائنسز ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو افیلیشن کی بات کر رہے ہیں
مجھے یہ بات بھی پلے نہیں پڑی کہ انہوں نے کہا جی قائد اعظم یونیورسٹی والے کہہ رہے ہیں کہ فی اسٹوڈنٹ 1.5 لاکھ روپے لگیں گے یا کیا ہوگا, یہ بات بھی میرے پلے نہیں پڑی. اب اس کا تعلق نئی سرکاری یونیورسٹی سے کیسے ہے, کالجز کے طلباء کی افیلیشنز کا, یہ بات بھی مجھے پلے نہیں پڑی. میرا خیال ہے کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے, کیونکہ جس طرح کئی چیزیں ایک ساتھ یہ سر کنفیوژن کی آپ نے بات کی نہیں ہے, تو سر 18ویں ترمیم کے بارے میں بھی جو اتنی کنفیوژن ہے نا, وہ بھی کوئی کم نہیں ہے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں تو 2 منٹ اس پہ بھی بات کرنی چاہیے ہمیں. بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک جی. بریک سے پہلے نسیم عثمانی صاحب کی کال تھی اسلام آباد سے, اور وہ ایک مسئلہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے, شاید ان سے سمجھایا نہیں گیا یا ہم سے سمجھا نہیں گیا, لیکن انہوں نے 18ویں ترمیم کے بارے میں بھی بات کی. اچھا, اب کیٹیگوریکلی پہلے تو میں کہوں کہ جی ڈیولیوشن اچھی بات ہے, صوبوں کے پاس اختیارات ہونے چاہیے, کیونکہ مقامی لوگ جو مقامی مسئلے سمجھتے ہیں وہی بہتر پالیسی فریم کر سکتے ہیں. لیکن میری نظر میں 18ویں ترمیم میں ابھی بھی کافی خامیاں ہیں, امپلیمنٹیشن کے ایشوز ہیں, اوور لیپنگ ہے اور کنفیوژن بہت ہے, اور پھر کچھ چیزوں میں صوبوں کے پاس وہ شاید کیپیسٹی نہیں, اور بدقسمتی سے پچھلے 8 سالوں میں وہ کیپیسٹی ڈیولپ بھی نہیں کی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, صرف لیبر. ٹھیک ہے جی, ہم نے 2 ہفتے پہلے میرا خیال ہے کول مائنرز کے بارے میں بات کی تھی. اچھا, اب 18ویں ترمیم کے بعد لیبر رائٹس وغیرہ لاز پروونشل سبجیکٹ ہے. انفارچونیٹلی ہوا کیا ہے کہ جو مائن کے اونرز ہوتے ہیں یا جو صنعت کار ہوتے ہیں, ان کی رسائی صوبائی حکومت سے زیادہ آسان ہے بلکہ فیڈرل سے. تو انفیکٹ رادر دین کہ لیبر رائٹس اپ ہولڈ ہوئے ہیں, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 18ویں ترمیم سے پہلے یہ کوئی یوٹوپیا تھا, ورکرز پیراڈائز تھی, ہرگز نہیں, لیکن اب مزید مسئلہ ہو گیا ہے. ایجوکیشن اور ہیلتھ میں بھی کافی کنفیوژن ہے. ایک آخری بات کروں گا کہ 18ویں ترمیم ایز لائک مینی ادر ٹاپکس ان دس کنٹری, اس پر ڈیبیٹ کرنا بھی بڑا مشکل ہو گیا. اگر آپ کہیں کہ جی نہیں اس میں ہے تو کافی اچھی بات ہے, تو کچھ لوگ کہیں گے کہ جی یہ تو ملک کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں آپ. اچھا, اگر آپ کہیں گے کہ جی دیکھیں اچھی بات ہے لیکن اس پر تھوڑی ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے تاکہ اس کی جو خامیاں ہیں ان کی شناخت ہو سکے, تو لوگ کہیں گے جی آپ تو پھر جمہوریت کے دشمن ہیں, اس کا مطلب ہے. اب تو جو لیٹر لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ میرے خیال اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں, کیونکہ جب تک آپ ایک چیز کو ڈیبیٹ نہیں کر سکتے اور اس کی خامیوں کو صحیح نہیں کر سکتے تو انفیکٹ تو آپ اس کو اپوز ہی کر رہے ہیں میری نظر میں. صحیح بات جی. اچھا, آج ایک انیوژل کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ, عراقی کردستان کا شہر ہے سلیمانیہ سے علی رضا صاحب. علی رضا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا علی رضا صاحب, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ سلیمانیہ میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی سلیمانیہ میں ابھی نام مجھے لینا چاہیے یا نہیں, لیکن ٹیلی کام ایک کمپنی ہے, اس میں میں فائنینس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہوں, اور ادھر اور بھی کافی پاکستانی, اور اسی سے ریلیٹڈ بیسیکلی ایک گزارش کرنی ہے کہ یہاں پہ سلیمانیہ, دہوک اور اربیل, اور یہ 3 سٹیز ہیں جو کہ یہاں پہ میجر ہیں کردستان ریجن کے, اور تقریباً تمام بڑے ممالک کی جو کونسلیٹ ایٹ لیسٹ ادھر موجود ہیں, اور اس ایریا میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. ٹریڈنگ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, لیکن پاکستانی ایمبیسی کو ہم نے کچھ لیٹرز بھی لکھے ہیں لیکن یہاں پہ کوئی کام پاکستانی یعنی کہ سائڈ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. مثلاً میں یہاں پہ سنترے دیکھتا ہوں یا اس طرح کے آم وغیرہ دیکھتا ہوں, وہاں پہ ایران کا ٹیگ ہو کے یہاں پہ آ رہی ہوتی ہیں چیزیں. بڑا دکھ ہوتا ہے اس چیز کا کہ یہاں پہ ہم ڈائریکٹ مارکیٹ میں انٹر نہیں ہو رہے. تو ایک تو یہ ریکویسٹ تھی کہ یہاں پہ ایک ہمارا ڈیفینیٹلی ایک آفس ہونا چاہیے جو کہ ایمبیسی کا, اور ادھر خیر ایک لانگا صاحب ایک تھے اوورسیز پاکستانی کے, انہوں نے خیر وعدہ بھی کیا ہے, انشاءاللہ وہ امید کرتے ہیں ادھر ہو. لیکن بہرحال اصل جو مقصد تھا کال کا, اگر یہ آپ کسی طریقے سے آواز ہماری پہنچائیں, ہم ایز اے مارکیٹ, ایز اے لیبر مارکیٹ, یہاں پہ آپ لیبر دیکھیں ہر جگہ, یا انڈین ہے یا مثلا فلپائنی, آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہوتی ہے. جی بہت بڑا یہ اگنور ہو رہی ہے یہ مارکیٹ, اس کو ایکسپلور کیا جائے اور یہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسے کام کیے جائیں کہ جس سے پاکستانی, ویسے بہت عزت ہے ادھر, لیکن مارکیٹ میں ایکسپلور کی بات کروں یہاں پہ کچھ تو جو اگر آپ کے دوستوں سے یہ بات اگر پہنچ سکتی. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیے علی رضا صاحب, یہاں جو اشیاء آتی ہیں وہ صرف ایران سے آتی ہیں یا ٹرکی سے بھی آتی ہیں؟ اچھا, اس میں 2 میجر پلیئر ہیں, ایران اور ٹرکی. مثلا گارمنٹس کی اگر بات کرتے ہیں تو ٹرکی جو ہے وہ میجر پلیئر ہے,
جو فوڈ آئٹمس کی بات کر رہے ہیں اس میں ایران ہے. تو یہ دو یعنی کہ جہاں پہ مل کے یہ کام کر رہے ہیں. اور ایون گارمنٹس میں پتہ ہے آپ کو بہت بڑی یہ مارکیٹ ہے, یہاں کوئی چیز یہاں نہیں بنتی, ہر چیز جو ہے امپورٹ کرتے ہیں 100%. یہ تو بس ایکسپورٹ آئل کا وہ ایک ڈفرینٹ ایشو ہے, آپ کو معلوم ہوگا. تو کردستان کی ایسی کون سی ضروریات ہیں جو پاکستانی مصنوعات آپ کے خیال میں پوری کر سکتی ہیں؟ فوڈ آئٹمز مثلاً جو پھل فروٹ ہے, مثلا ادھر سنترے وغیرہ ابھی سیزن آ رہا ہے تو آپ دیکھیں گے ایران سے ٹیگ ہو کے ادھر آ رہا ہوگا, نیچے پاکستانی نمبر بھی بائی دا وے لکھے ہوتے ہیں. اچھا. لیکن ایران سے امپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں. پھر مثلا آم ہے, آم ادھر بہت ایکسپینسو ہے, پاکستانی آم ہے ہی نہیں, مصری آتا ہے, اگر پاکستانی آم آئے بھی تو بہت ہی مختصر آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مطلب جو ڈیری پروڈکٹس ہیں وہ ٹوٹل ایران نے کیپچر کی ہوئی ہے یہ مارکیٹ. وہ بھی علی رضا صاحب ڈائریکٹ رسائی کا بھی تو مسئلہ ہے نا, کہ ظاہر ہے کہ پاکستانی اگر بھیجیں بھی تو پی آئی اے کے ذریعے بھیجیں گے یا گورنمنٹ آف عراق کے تھرو بھیجیں گے, تو اوور آل عراق سے بھی تو بہت زیادہ تعلقات نہیں ہے نا پاکستان کے تجارتی. بنا تو سکتے ہیں نا. میرا خیال ہے کہ علی رضا صاحب نے بڑی اچھی نشاندہی کی ہے ان چیزوں کی. وقت کی ضرورت بھی ہے کہ آپ کو نئی مارکیٹ ڈھونڈنی ہے. انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے ممالک کی بھی جو فورن آفس ہوتا ہے یا ان کے جو سفیر ہوتے ہیں وہ لٹرلی مارکیٹنگ مینیجر ہوتے ہیں. ویسے مجھے حیرت یہ ہے کہ عراقی کردستان جو ہے برسوں سے ایک خود مختار ریجن ہے. ٹھیک ہے, ویسے ہے تو عراق کا حصہ لیکن ایک خود مختار ریجن ہے, تو وہاں کم از کم پاکستانی کونسلیٹ تو ہونا ہی. وہی میں بات کر رہا ہوں نا. دیکھیں ہم کبھی, لیکن ہو سکتا ہے کہ ترکی جو ہے زیادہ سینسیٹیو ہے اس معاملے میں, اور ایران بھی چونکہ ڈائریکٹ ان کا گردوں سے مسئلہ ہے. کونسل نہ ہو, ٹریڈ اٹیچے تو ہو سکتا ہے نا سر, انفارمل کانٹیکٹ ہو سکتا ہے. نہیں ہزار طریقے ہیں سر. یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے یار, جب میں کام نہیں کرنا چاہتا تو مجھے بار بار کام کرنے پہ تم کیوں مجبور کر رہے ہو یار؟ یہی تو مسئلہ ہے نا باس, کام کرنے کا ٹائم ہے نا یار. اچھا, یہی جو کال ہے یہ سعودی عرب سے بھی آتی تو یہی باتیں ہو رہی ہوتی, یہی کال کسی اور ملک سے آ رہی ہوتی تو پاکستانی سفارت خانے کی ایکٹیویٹی کے بارے میں یہی بات تو کہہ رہا ہے نا یار بندہ, لیکن بات تو صحیح کہہ رہا ہے نا یار. لیکن خوشی ہے کہ کردستان سے بھی کوئی کال آئی. جی اگلا کالر کون ہے؟ اگلا کالر ہے عبد الحلیم صاحب اسلام آباد سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں دو گزارش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. ایک تو ہے کہ میرا تعلق سندھ سے, ہمیں ابھی تک شوگر مل والوں نے پیسے نہیں دیے, اور وہ کہتے ہیں جی سپریم کورٹ نے منجمد کر دیے فنڈس, اب پیسے جب تک وہ فنڈس ریلیز ہوں گے ان کے پیسے تب ملیں گے. اور دوسری بات ہے کہ یہ تو چلو سپریم کورٹ سے واسطہ, جو سینٹر نے فیڈرل گورنمنٹ نے 10 روپے کی سبسڈی دی تھی شوگر کینگرور کو, فیڈرل گورنمنٹ کو یہ تو ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ 10 روپے جو ہم نے سینٹ گورنمنٹ کو سبسڈی دی وہ آیا گرور تک پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی. اس دن جو فواد چودھری صاحب نے اسمبلی سے بات کی تھی, ہم نے 10 روپے کروڑ کو دیے, سبسڈی دی ہے, لیکن کسی نے آج تک نہیں گیا سندھ گورنمنٹ سے پوچھا کہ آیا وہ گرور تک پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی. دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے پریزیڈنٹ یا وغیرہ گورنر ریٹائر ہوتے ہیں, جیسے آج کل ایک ایشو چل رہا تھا گورنر اس کا اسد کے بھائی کا کہ اس کو پینشن دی جا رہی ہے اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد, یا ممنوع سے پینشن ملتی ہے. بے شک پینشن ملنی چاہیے, لیکن یہ تو ہونا چاہیے قانون میں امینڈمنٹ, جو گورنر یا صدر پینشن لیتا ہے یا فیسلٹیز لیتا ہے اپنے ریٹائرمنٹ دوبارہ سیاست میں نہ آئے. سیاست میں اگر دوبارہ اس نے وہی بینیفٹ, کوئی سابق صدر سیاست میں آیا ہے یعنی وہ آیا نہیں, فاروق لغاری صاحب. نہیں, فاروق لغاری صاحب مرحوم کے علاوہ کوئی مثال دیجیے. وہ تو نہیں آیا, اور تو نہیں آیا. گورنر بھی شاید مجھے یاد نہیں آ رہے. اصولاً آپ کی بات صحیح ہے. میں یہ بھی کہوں گا کہ پینشن کے لیے بھی پھر ان کو انہی لائنوں میں لگنا چاہیے جو ہمارے باقی پینشنرز لگے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں, پھر شاید پینشنرز کا مسئلہ حل ہو جائے. آئی ڈونٹ نو, پاسبلی. بریک لے لیں. ویلکم بیک. کالرز ڈے. وقفے سے پہلے عبد الحلیم صاحب نے اسلام آباد سے ایک بات اٹھائی تھی, وقفے میں نے اس پہ دھیان دیا تو ان کی بات میں خاصا مجھے وزن محسوس ہوا. انہوں نے کہا جی کہ گورنرز اور یہ جو صدر ہیں یہ بھلے شوق سے پینشن لیں لیکن اور براعت لیں, لیکن بعد میں پھر سیاست میں کیوں آتے ہیں. اچھا, ان کی بات جو ہے وہ ٹھیک ہے. ایک تو انہوں فاروق لغاری کی مثال دی, پھر اچانک مجھے یاد آیا آصف زرداری, جنرل پرویز مشرف. جی بالکل, ہے نا. اچھا, اب یہ بات ان کی درست ہے کہ آپ جو صدارتی منصب ہے یہ بالکل ایسا ہے. مثلا زرداری صاحب صدر مملکت رہے, ٹھیک ہے,
اب وہ پارٹی چیئرمین انہیں رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے یہ ان کا اپنا معاملہ ہے. اب وہ ایم این اے بھی ہیں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ صدر مملکت بننے کے بعد پھر ایم این اے بننا کہ جیسے ایک آدمی آئی جی سے دوبارہ ایس ایچ او کی اس پہ آ جائے نا, مجھے تو ایسا لگتا ہے. میں بھی اچھا مجھے نہیں پتا کتنی پینشن ملتی ہے. اب اس کا تعلق پینشن سے نہیں, منصب اتنا بڑا, آخری منصب ہے نا, اس کا وقار اتنا ہے. اچھا بھارت جو ہے ٹھیک ہے ہمارا دشمن ملک ہے, لیکن ایک ٹریڈیشن ہے وہ وہاں بڑی قابل تعریف ہے کہ جو بھی صدر بنتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ زیادہ تر وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا تعلق براہ راست سیاست سے نہ ہو. جی, کوئی اسکالر ہو, کوئی سائنٹسٹ ہو, کوئی ٹریڈ یونینسٹ ہو, اس ٹائپ کے ہیں. اچھا اگر سیاست سے ہو بھی تو سبکدوشی کے بعد راشٹرپتی کے سے عہدے سے سبکدوشی کے بعد وہ ایکٹیو پالیٹکس میں نہیں آتا, وہ پھر کچھ اور فلاحی کام وغیرہ یا پڑھنے لکھنے کا کام کرتا ہے. سب سے نمایاں مثال امریکہ کی ہے, مثلا کلنٹن صاحب اس وقت حیات ہیں, بش حیات ہیں, اوباما صاحب ہیں. کبھی کسی نے کوئی خبر سنی کہ انہوں نے کسی پولیٹیکل گیدرنگ سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ میں ٹرمپ کی ایسی تیسی کر دوں گا, نائب ناظم کی الیکشن لڑا ہو. ہاں, تو میرا خیال ہے کہ یہ بات اس لحاظ سے عبدالحلیم صاحب کی بات میں خاصا وزن ہے کہ جب آپ نے ایک شایان شان ایک بہترین جو ہائیسٹ عہدہ ہے اس پہ آپ رہ گئے ہیں تو پھر آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. محمد وسیم صاحب ہیں, کہاں سے؟ کراچی سے. جی جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ تینوں کو میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. آپ پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور میں ایک پرابلم ہے میری. جی. مین بازار اے بی سینیا لائن. جی. یہ اپنا جمشید ٹاؤن میں لگتا ہے. جی. اس کا مین بازار جو تھا کے ٹی اے نے ڈیولپمنٹ کے اندر رخ اس کا چینج کیا. رخ چینج کرنے کے بعد 96 سے لے کے آج تک وہ رخ کھولا نہیں. 70 فٹ کا انکروچمنٹ ہے جو اگر بحال کر دیں گے تو سندھی مسلم کا دباؤ کم ہو جائے, ٹریفک کا دباؤ کم ہو جائے, سیوریج کے مسئلے حل ہو جائیں, پانی کے مسئلے حل ہو جائیں. سر تمام جماعتوں کے جتنے بھی بدماش ہیں وہ ہمارے ہی بازار سے پتے لیتے ہیں. صحیح. اور اس کے لیے میں نے بڑی کوشش کی. سر میری آپ سے گزارش ہے, یہ موہت فاروقی صاحب لگتے ہیں چیئرمین جو ہیں, اور QC 7 لگتی ہے ہماری. جی. PCH بلاک 2 سے اور اے بی سینیا کا راستہ ہے, یہ مین روڈ ہے 36 فٹ کی. کہ اگر اس کو کھول دیں گے 70 فٹ کا انکروچمنٹ ہے, یہ اگر کھول دیتے ہیں سر تو ٹریفک کا بھی مسئلہ بڑا اچھا ہو جائے اور ہمارا کاروبار. اچھا نہ کھولنے میں کس کا فائدہ ہے؟ یہ لینڈ مافیا, بھٹا مافیا, یہ جتنے بھی ہیں سر. مطلب اب تو خیر اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس بازار کے کافی لوگ جو بدماشیاں کرتے تھے آگے مر گئے وہ, لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ پورا مسئلہ تو حل نہیں ہوا. مسئلہ جی جی نہیں سوری کون تھے؟ وسیم, محمد وسیم صاحب. امید ہے کہ جو ہیں عہدیدار جو اس پر کچھ کر سکتے ہیں وہ اس بات کو سن رہے ہیں, اور یقیناً اب وہ بات نہیں رہی جو ایک زمانے میں تھی, لیکن جہاں پر بھی آپ تھوڑا سا اگنور کرو گے یہ دوبارہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ. عبدالرفیق صاحب ہیں کراچی سے. ہیلو جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں آپ کے پروگرام کی تعریف کر کے اور آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا کیونکہ آپ اس کے عادی ہو چکے ہیں. تو میں ایک مسئلہ ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ آپ کے لیے اہمیت کا حامل ہے یا نہیں, لیکن میں نے آپ کو فون اس لیے کیا ہے کہ میڈیا کا کام جو ہے مسئلے حل کرنا نہیں لیکن اس کو اجاگر کرنا اور ہائی لائٹ کرنا تاکہ وہ مسئلہ شاید حل ہو سکے. پھر یہ مسئلے کا تعلق جو ہے ایک سعودی عربیہ سے ہے کہ جیسے آپ کے بھی علم ہے کہ ہر ممالک کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں ویزا کی. تو سعودی عرب کے لیے بھی جو ہے عمرہ, حج اور جو لوگ وہاں پہ ورک کرتے ہیں تو ان کا اقامہ ویزا, فیملی ویزا اس ٹائپ کا ہے. تو اس میں ایک وزٹ ویزا کا بھی کیٹیگری ہے ان کی, اور وہ اس کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ جو ورکر وہاں پر ہیں وہ اگر اپنے والدین یا ان میرڈ سسٹر کو بلانا چاہیں تو وہ اس کے لیے ایشو ہوتا ہے. تو عموماً وہ ان میرڈ سسٹر کو تو نہیں ایشو کرتے لیکن والدین کو دے دیتے ہیں. جی جی. اور اس کی فیس وہاں سے کچھ نہیں ہوتی. یہاں پروسیسنگ کی فیس جو ہے وہ صرف 10 سے 15 ہزار تھی
2017 تک. ابھی جو حالیہ وہاں تبدیلیاں آئی ہیں کیونکہ ان کا تیل تو نکل چکا ہے, تو اب وہ وہاں کے ورکر کا تیل نکال رہے ہیں, تو وہ جو کچھ بھی انہوں نے وہاں ٹیکسیشن اور فیملی کے اوپر جو لگائے ہیں وہ تو اوورآل ہیں, وہ سب کے لیے ہیں, اس لیے ہم اس پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس میں صرف میں آپ کو یہ پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ وزٹ ویزا کی جو فیس ہے پروسیسنگ, وہ اب تقریباً 85,000 روپے ہو گئی ہے یہاں پر. تو یہ ایکچولی یہ کیٹیگری جو ہے وہ جو اولڈ ایج پیشنٹ ہیں, سینئر سٹیزنز ہیں, یا ان کے جو اولاد ایک ہی لڑکا ہے یا لڑکا ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ وہاں پر ان کو بلائے اور ان کے ساتھ رہے, ان کو جو کچھ بھی وزٹ کرائے, ان کی خدمت کرے, جو کچھ بھی ہمارے شریعہ کے حساب سے ہے. تو اس میں وہ لوگ سب سے زیادہ افیکٹو ہوئے ہیں. دوسرے لوگ جو ہو رہے ہیں وہ تو خیر بڑا مسئلہ ہے. اچھا رفیق صاحب ایک منٹ, عام طور پہ یہ جو ویزا فیس ہوتی ہے نا, یہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک سمجھوتا ہوتا ہے. مثلا جتنی ویزا فیس آج فار ایگزامپل سعودی لے رہے ہیں بقول آپ کے 85,000, میرا خیال ہے کہ پاکستانی سفارت خانہ بھی سعودی سٹیزن کے پاکستان کے لیے وزٹس کے لیے شاید اتنی فیس لے رہا ہوں, مجھے نہیں پتا, میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ بھی اس طرح بھی ہوتا ہے. لیکن اگر یہ ایسا بھی ہے نا وہ سب, پھر بھی وہ بیلنس خراب ہے, کیونکہ ہمارے لوگ زیادہ وہاں جاتے ہیں, ان کے لوگ ہمارے یہاں پر پھر بھی کم آتے ہیں. لیکن بالکل میں خیال کہ انہوں نے جواب, لیکن یہ ایک جینوئن مسئلہ خود ہی دیا ہے نا کہ وہ ایم بی ایس صاحب کے جو ریفارمز آئے ہیں وہ تو مطلب کہ جہاں مثلا ایک لیبرل فیملی ہے یا جو مڈل رینکنگ مینجمنٹ ہے وہاں کسی جدہ میں کام کر رہا ہے, وہ اپنے پیرنٹس کو بلائے گا. مسئلہ جینوئن ہے, مسئلہ جینوئن ہے, ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے, ان کو پتا ہے کہ تو مطلب ایسے بھی انفارمیشن. فواد چودھری صاحب اگر آپ سن رہے ہوں تو اس مسئلے کی طرف فورن منسٹر میں تو آپ ہر ایک چیز, میں صحافی ہوں, میں فورن منسٹر پہ ڈائریکٹ نہیں جا سکتا, تھرو وزیر اطلاعات ہی جاؤں گا نا یار. چین آف کمانڈ بھی ایک چیز ہوتی ہے. صحیح, بالکل صحیح بات ہے. اور اسی بات پر ایک بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور ہمارے اگلے کالر ہیں رضا بلوچ صاحب لاہور سے. السلام علیکم رضا بھائی. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے آپ ہی سے بات کرنی ہے جی. 18ویں ترمیم کے سلسلے میں ہماری جو اسمبلیاں ہیں وہاں پہ زیادہ تر تنخواہوں کے ایم این اے کے بل پاس ہوتے ہیں یا لوگوں کے اختیارات سلب کرنے کے بعد بل پاس ہوتے ہیں, لیکن یہ واحد ترمیم ہے جس میں کہ صوبوں کو اختیارات دیے گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس پہ تنقید کرنے کی بجائے جو لوگ ان اختیارات کو استعمال نہیں کر سک رہے یا کرنے نہیں دے رہے, ان پہ تنقید تو جائز بنتی ہے, لیکن بذات خود 18ویں ترمیم سے تنقید جائز نہیں بنتی, کیونکہ آپ اس کی تعریف کرتے کرتے بھی جب کہہ جاتے ہیں لیکن اس میں یہ مسئلہ ہے, لیکن اس میں یہ مسئلہ ہے, تو دیٹ مینز. لیکن مسئلہ تو ہے نا سر. مسئلے ہیں, مسئلے تو اس ملک میں بے شمار ہیں, لیکن تو پہ نہ بات کریں پھر. ایک بہتر قسم کی ترمیم تھی جو کہ سر میں فارچونیٹلی ہماری اسمبلی نے منظور کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. سر سپورٹ سر. اچھا دیکھیں سر, اگین اچھا ہوا آپ نے یہ بات چھیڑی. یہی میری نظر میں یہی سپورٹ کرنے کا طریقہ ہے, ٹھیک ہے جی. کیونکہ اگر آپ کہیں گے کہ یہ کوئی ایک آیت نازل ہوئی ہے اور اس کے بعد بات کرنا ہی گناہ ہے, تو وہ کس کے فائدے میں جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے بات کی کہ جو اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے, اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کا کس کی طرف اشارہ ہے, کچھ انسین فورسز, خلائی فورسز کی طرف آپ کا ہے, یا آپ بات کر رہے ہیں کہ جو صوبوں کی سطح پر اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے. بالکل اس پر ہی بات کرنی چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک اور ہم ہولی کاؤ اپنے سامنے رکھ لیں. اگر آپ ایسی بات کریں گے کہ جی اگر اس پر کسی نے تنقید بھی کی تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اچھی چیز کو اپوز کریں, نہیں, ایک اچھی چیز کو امپروو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میری نظر میں تو یہ سمجھے کہ بڑے ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے بڑا ایک ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ. غالباً یہ سمجھے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم ہونی ہی نہیں چاہیے. مجھے لگتا ہے وہ یہ سمجھے. سر میں نے بات کی تھی نا سر, یہاں پر یہی مسئلہ ہے نا. اگر آپ کہیں گے کہ جی یہ دیکھیں آپ پانی تو اچھا ہے لیکن تھوڑا سا عجیب ٹیسٹ آ رہا ہے اس میں, اور کہیں گے کہ آپ کیا کہتے ہیں, آپ پانی کے خلاف ہیں, ہاں آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کوک, یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. بات ہے نا یار. اور مطلب دیکھیں کیا 58(2)B بھی تو تھی, جن لوگوں نے بنائی تھی وہ تو سمجھتے تھے کہ بڑی اچھی چیز ہے, تو اس پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی کیا؟ اس کی تنقید کی وجہ سے تو یہ 18ویں ترمیم آئی ہے, بٹ اٹ از ناٹ اے پرفیکٹ ڈاکیومنٹ. اور میرا خیال اس پر ہمیں کسی دن تفصیلی پھر آئی تھنک بنتا ہے کہ ایک بات کرنی چاہیے.
عبد الرزاق صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ مجھے بیٹی صاحب آج نہیں ہے, آج مصطفی اللہ صاحب اور جی 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 صاحب جی جی دونوں ہیں, تو میری طرف سلام. سر آج تو بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ اب نئے دور میں آپ سے بات کر رہا ہوں, جو نیا پاکستان. جی فرمائیے رزاق صاحب. ہاں, سب سے پہلے تو یہ کہ سر یہ پارلیمنٹ جس قسم کی زبانیں استعمال کر رہے ہیں جی سمجھے, اب تو پڑھا لکھا پاکستان ہے ماشاءاللہ. ینگ جنریشن کا ذرا جو بھی اسمبلی میں بات کی جائے وہ ایسی بات کی جائے جس سے کسی کو ٹھیس نہ پہنچے. ابھی قومی اسمبلی میں بھی دیکھیں جو کچھ ہوا, پھر اس کے بعد معافی مانگنا پڑی. اس کے بعد یقین اسمبلی میں کل جو کچھ ہوا اس پر بھی اتنا ہنگامہ آرائی ہوئی. ہم سب کو مل جل کر رہنا ہے, ایک ہی جگہ جینا ہے, ایک ہی جگہ مرنا ہے. بات درست ہے, ایسی بات نہ کی جائے جس سے کسی کی دل آزاری ہو. ابھی پاکستانی ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ, بہت شکریہ. صحیح بات کی ہے, اس پر اس سے بالکل کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا. پوری کمپلیٹ بات کی ہے بھائی نے. جواد جوجی صاحب ہیں راجن پور سے. سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, فرمائیے. سر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل جنید حفیظ کی پیشی ہے اور آج یہ اطلاع آتی ہے کہ ان کا چھٹا جج بھی تبدیل ہو گیا ہے اور کیس کو تقریباً 6 سال ہو چکے ہیں اور وہ ویسے کہ ویسا پینڈنگ پڑا ہوا ہے اور وہ سلاخوں کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے. جی جی بالکل. یہ وہی جنید حفیظ ہیں جن کے وکیل راشد رحمان صاحب تھے. جی جی, اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں. اور یہ وہی راشد رحمان ہیں جن کو جنید حفیظ کے وکیل بننے کے گناہ میں قتل کیا گیا. یہ وہی ہے. بھائی میں بالکل آپ 100% صحیح کہہ رہے ہیں, بہت افسوس کی بات ہے, لیکن جس طرح کا ماحول ہے میرے بھائی, ہمیں اس بات کا شکر کرنا چاہیے کہ کوئی بندہ تو کھڑا ہوا ہے اس کی وکیل بننے کے لیے. اور اس میں بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندہ ہے. جی بالکل. باہر ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. ہاں نہیں, جیل کے اندر بھی قطع نظر اس کے کہ وہ گناہ گار ہے یا بے گناہ, اس سے کیا فرق ہے. یاسمین آفتاب صاحبہ ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی یہ آپ سے یہ کہنا تھا, ابھی تو عمران خان آیا ہے جی, ہر کوئی اس کے پیچھے پڑا ہوا, یہ کیوں نہیں کر رہا ہے, یہ وہ کیوں نہیں کر رہا. یہی تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یاسمین صاحبہ. مستقل کے کم از کم خدا کے واسطے بچے کو 100 دن تو دے دیں اور اس کے بعد 101ویں دن سے تنقید شروع کیجیے گا. لیکن ہماری قوم اور خصوصاً یہ جو ہمارے ساتھی ہیں نا, یہ اتنے بے صبرے ہیں کہ یہ بالکل نہیں سمجھ رہے. اچھا ہوا, مجھے خوشی ہے کہ یاسمین صاحبہ نے بھی میری بات کو آگے بڑھایا ہے. مجھے لگ رہا ہے آپ فواد چودھری کی نوکری کے پیچھے ہو, مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے. میں اس کا ضرور جواب دیتا لیکن وقت ختم ہو گیا ہے. میں تمہارے آگے جواب دوں گا. منڈے کو آنا پھر. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.